السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے سلسلے میں ایک ایسے منفرد نبی اور رسول گزرے ہیں کہ ان کی بعثت و آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منفرد اعزاز عطا فرمایا کہ یہودی دنیا میں آئے تو انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کے صحیح اور سچے پیروکار. عیسائی آئے تو انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ان کے دین پر، ان کی ملت پر چلنے والے ہیں. اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت کے پیروکار ہیں. دنیا کا ہر وہ شخص جو کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا تھا، بھلے اس کا مذہب باطل تھا، جھوٹا تھا نا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے، کون تھے، یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، عیسائی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے، کیونکہ یہودی مذہب کے اندر شرک ہے کہ انہوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. عیسائی مذہب میں شرک ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا.
मुशरिकीन मक्का के अकीदे में शिरक था कि उन्होंने 360 बुत बैतुल्लाह में नस्ब किए हुए थे, उनकी इबादत करते थे। लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, ये बड़े बड़े मशहूर बुत थे, इनकी पूजा करते थे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के उन्होंने मुजस्समे बनाकर बैतुल्लाह में रखे हुए थे। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी नुमायां सिफ्त और खूबी जो अल्लाह ने जिक्र की है ना, वो ये फरमाई है कि वमा काना मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे, वो मुवाहिद थे, तौहीद वाले थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे और एक अल्लाह की इबादत का दर्स देने वाले थे। वही दर्स अल्लाह की तौहीद का जिसका आगाज और उसकी इब्तिदा अपने घर से, अपने बाप से की। अपनी दावत का आगाज जब किया तो अपने बाप को दावत देने जा रहे हैं, और दावत क्या है? एक रब ताला की इबादत की। कौम को खिताब करते हैं तो मकसद तबलीग और मकसद दावत एक ही रहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। वक्त की हुकूमत के साथ अगर टक्कर ली, उसके साथ भी अगर मामला बना, कुरान पाक ने तो यहाँ तक जिक्र किया है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का प्रचार करते हुए मामला को बढ़ाते बढ़ाते जब दायरा कार इतना वसी हो गया कि अब दावत का मरला बादशाह तक जा पहुंचा, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की सिफात बयान करते हुए क्या कहते हैं कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो है कि जिसके पास जिंदा करने का, मारने का इख्तियार है। वो बादशाह नमरूद कहने लगा, ये इख्तियार तो मैं भी रखता हूँ, ये काम करने वाला अगर अल्लाह हो सकता है, रब हो सकता है, इबादत और पूजा के लायक हो सकता है, तो ये काम तो मैं कर लेता हूँ, लिहाजा मैं भी रब हूँ, इबादत के लायक हूँ। तो उसने क्या किया? एक वाजिबुल कत्ल शख्स जो कैद और जेल में था, उसको आजाद कर दिया। कहा कि देखो, इसके ऊपर मौत का फैसला हो चुका था, मैंने इसको आजादी देकर जिंदा कर दी है। और एक चलता फिरता बेकसूर और जो मुजरिम नहीं था उसको पकड़ कर कत्ल करा दिया, और कहने लगा कि देखो, मैंने जिंदा को मार भी दिया। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका नातिका और मुंह बंद करने के लिए जब उसकी नफ्सियात को जांच लिया कि ये कहां से बोले जा रहे हैं, तो इस अंदाज का फिर उसके सामने सवाल रखा। फरमाया कि मेरा रब तो वो है जिसके पास ये इख्तियार और ताकत है कि वो सूरज को मशरिक से चढ़ाता है, गुरूर करता है, मारता है। और तो अगर रब होने की ताकत रखता है ना, तो फिर दिखा जरा सूरज को मगरिब की तरफ से तुलू कर। तो वो उस वक्त हैरान और शिद्दत रह गया, उसके पास ये कहाँ इख्तियार था। अलगर्ज किस्सा मुख्तसर कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वक्त के बादशाह के सामने भी आते हैं तो नुक्ते दावत एक ही है, क्या? अकीदा तौहीद। दावत का मरकजी महवर जो है वो एक ही है, और वो क्या है? अकीदा तौहीद। बाप को भी अकीदा तौहीद समझा रहे हैं, कौम को भी अकीदा तौहीद समझा रहे हैं, बादशाह के पास मामला पहुंचते हैं तो उसको भी अकीदा तौहीद समझा रहे हैं। अब बाप को अकीदा तौहीद समझाने के नतीजे में बाप ने ये धमकियां दी कि मैं तुझे घर से निकाल दूंगा, तो फरमाया कि इस बात की कोई परवाह नहीं है, अगर अल्लाह की तौहीद को बयान करने और अल्लाह की इबादत करने की वजह से ये नुकसान होता है तो ये काबिल बर्दाश्त है। बाप छोड़ा जा सकता है, लेकिन रब की इबादत और उसकी तौहीद नहीं छोड़ी जा सकती।
قوم اور برادری کے ساتھ جب معاملہ بنا تو قرآن پاک نے کئی انداز میں قوم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی وہ انداز وہ اسلوب بیان کیے. وہ میلے والا واقعہ کہ جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر آتے ہیں کہ جناب ابراہیم آؤ سالانہ عرس اور میلہ جو لگتا ہے اس پہ چلتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ انی سقیم، میں تو اس وقت بیمار ہوں. وہ چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد ان کا وہ معبد خانہ جہاں ان کے معبود تھے، نفع نقصان کے مالک تھے، بندیاں بنانے والے تھے جن کی وہ عبادات کیا کرتے تھے، وہاں جا کر کلاڑے کے ساتھ ہر ایک خدا کو کاٹ کر رکھ دیا، ایک ایک روز اس کو اڑا دیا. اور پھر آخر میں کلاڑا ان میں سے جو بڑا ان کا بت اور معبود تھا ان کے خیال اور مذہب کے مطابق اس کے کندھے پہ رکھ کے واپس آ گئے. پھر وہ جب واپس آئے اور سب سے پہلے اپنے معبد خانے میں گئے تو انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ معاملہ کون کر سکتا ہے. تو کہنے لگے کہ ابراہیم نامی ایک جوان ہے، وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کرتا رہتا تھا، یہ لا محالہ اسی کا کام ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر پوچھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں کا یہ معاملہ تو نے کیا ہے. فرمایا کہ یہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، خود خداؤں سے پوچھ لو، خود خداؤں سے پوچھ لو. تو اپنی زبانی یہ اعتراف کر رہے ہیں اب اور اقرار کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، ابراہیم تجھے پتہ تو ہے انہم لا ینطقون کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے. اب یہاں سے ہی بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے اولاد دینے کی طاقت ہوگی، بولنے کی طاقت نہیں ہے کسی کو نفع دینے کی طاقت ہوگی. جس کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے وہ کسی کو نقصان سے کیسے بچا سکتا ہے. بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. تو فرمایا کہ وہ تو بول نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، فرمایا کہ اوفل لکم ولما تعبدون، کہ تمہارے لیے افسوس ہے، تم ذرا عقل سے سوچتے نہیں ہو، ذرا شعور سے کام لو. جب تمہاری عقل یہاں تک یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ بیچارے بول نہیں سکتے، اور ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پھر رہے تھے اور ان کے عذاب کاٹ رہے تھے نا، تو ان کے سامنے کھانے کی مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی. پلیٹ کے اندر کہیں حلوہ پڑا ہے، کہیں برفی پڑی ہے، کہیں رسگلہ پڑا ہے، کہیں روٹی پڑی ہے، کہیں جناب دال پڑی ہے نا. تو پوچھا کہ مالکم لا تاکلون، تو دونوں کی ہویا کھاندے کیوں نہیں تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر زاویے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کے اندر صرف یہی نہیں تھا کہ وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، وہ ستارہ پرست بھی تھے، وہ سورج پرست بھی تھے، وہ چاند پرست بھی تھے. دنیا کی کوئی ایسی چیز جس کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر نظر آتی تھی اس کو خدا کا درجہ دے دیتے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز بھی قرآن میں بیان کیا ہے کہ قوم کو سمجھانے کے لیے ان کے ذات کے مطابق، جیسے دو بندے آپس میں باتیں کر رہی ہوں اور ایک بندہ ایسی بات کرے جو عقل قبول ہی نہیں کرتا، اگلا بندہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں رہا تو وہ مزید اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے تیری بات عقل مانتی نہیں ہے، لیکن جیسے تو کہہ رہے ہیں اگر بالفرض ایسے مان لیا جائے پھر بھی تو یہ نتیجہ تو سامنے نہیں آتا جو تو کہہ رہا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے عقیدے کو نقل کرتے ہوئے ان کے سامنے ان عقیدے کو غلط اور باطل ثابت کرنے کے لیے جب ستاروں کو دیکھا، رات کا وقت تھا، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں تمہارے عقیدے کے مطابق کہ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، جب چاند اپنے جوبن پر آیا تو ستاروں کی روشنی جو ہے وہ مار پڑ گئی.
فرمایا کہ یہ جو لا احب الآفلین، جو غائب ہو جائے، جن کی روشنی باز پڑ جائے، جس کے مقابلے میں زیادہ روشنی والا آ جائے اور اس پر غالب ہو جائے، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جیسے دن چڑھا اور سورج نکلا تو چاند بھی غائب ہو گیا۔ تو سورج کے متعلق فرمایا کہ چلو ہاذا ربی ہاذا اکبر، اس کو رب مان کے دیکھتے ہیں، یہ تو ان سے بڑا ہے۔ لیکن جب مغرب ہوئی تو سورج بھی غائب ہو گیا۔ اس انداز سے بھی قوم کو سمجھایا کہ بھائی جو خود اپنے آپ پر اتنا کنٹرول نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکیں، برقرار رکھ سکیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، یہ تو اللہ کے حکم کی پابندی میں چل رہے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اللہ نے یہی حکم دیا نا کہ لوگوں سجدہ نہ کرو سورج کو اور چاند کو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس اللہ نے یہ سورج پیدا کیا ہے، جس اللہ نے یہ چاند پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تمہارے اندر خلوص کے ساتھ عبادت کا جذبہ ہے تو اس اللہ کی عبادت کرو جس نے ان مخلوقات کو پیدا کیا ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ بھی جب ٹاکرا ہوتا ہے تو وہاں بھی عقیدت توحید بیان کرتے، بالآخر اب کیا ہے، باپ بھی مخالف ہے، برادری بھی مخالف ہے، قوم بھی مخالف ہے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت بھی مخالف ہو گیا۔ اور مخالفت کیوں ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کوئی اختلاف تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ معاشرے کے اندر کوئی خرابی کر رہے تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ، نہ انہوں نے چوری کی، نہ انہوں نے قتل نہ حق کیا، نہ کسی کے اوپر زیادتی کی، اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ مخالفت کیوں تھی؟ یہ مخالفت برائے مخالفت صرف اس لیے تھی کہ ہمارے مذہب کو باطل اور جھوٹا کیوں کہتا ہے، ہمارے خداؤں کی مذمت اور تذلیل کیوں بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب ان کی بات ہوتی تھی، کوشش کرتے تھے یہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کی، لیکن صحیح دلائل کے سامنے یہ جب لاجواب ہو جاتے تو دنیا کا یہ اصول رہا ہے کہ دنیا کے اندر اثر رسوخ رکھنے والے اور دنیاوی اعتبار سے طاقت رکھنے والے لوگ جب علماء کے دلائل کا صحیح جواب نہیں دے پاتے نا تو پھر وہ اپنی طاقت کو آزماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کی حکومت پھر حرکت میں آتی ہے۔ اور آج بھی اصول یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاسلام یعلو ولا یعلی بہ، کہ اسلام قیامت تک غالب رہے گا۔ اسلام اپنے جو دلائل رکھتا ہے، دنیا کا کوئی مذہب اسلام کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہر دور کے اندر اللہ ایسے علماء پیدا کرتا رہتا ہے جو اسلام کا دفاع کرتے رہتے ہیں، جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کچھ لوگوں کو یہ توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں، اسلام کی صحیح ترجمانی کرتے ہیں۔ اسلام آج بھی علمی دنیا کے اندر اپنے دلائل کے ساتھ دنیا کے تمام باطل ادیان پر غالب ہے۔ مسلمان مغلوب ہے بھائی، مسلمان مارے کھا رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ اسلام کے اندر نقص نہیں ہے، اسلام مکمل ہے اور اسلام ہر مذہب کے اوپر آج بھی غالب ہے۔ تو لا وعلا انہوں نے سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی اور اس کے لیے انہوں نے آگ کا علو تیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں چھونک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام زندہ انسان تھے، ان کو آگ میں ڈالا گیا۔
کیوں ڈالا گیا؟ ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، صرف کس وجہ سے اٹھا کر آگ میں آج جلائے جانے کے لیے، راکھ بنائے جانے کے لیے ڈالے جا رہے ہیں، محض ایک رب کی توحید کے عقیدے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو یہی درس دیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کہ میرے خلیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے ابو درداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور اگر تجھے دنیا کی طاقتیں مجبور کر دیں کہ اللہ کے ساتھ تو شرک کر، تو فرمایا کہ پھر بھی شرک نہیں کرنا، حتیٰ کہ فرمایا اگر تجھے اتنا مجبور کر دیں کہ تیرے جسم کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں یا تجھے آگ میں جلانا شروع کر دیں، وہ اپنے جسم کو ٹکڑے کروا لینا، آگ میں جل جانا، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس لیے کہ شرک ایک ایسا ناقابل معافی جرم ہے کہ اگر دنیا میں انسان توبہ تائب ہوئے بغیر مر گیا شرک کی حالت میں، تو یہ پکا تھکا جہنمی ہے۔ چور چوری کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے پہلے بتلا دیا ہے کہ میں نے شرک کبھی معاف نہیں کرتا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کی وجہ سے آگ میں ڈال دیے گئے، اور یہ زندہ انسان ہے، کیفیت کیا ہوگی اس وقت؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیا گھر پیارا نہیں تھا، باپ پیارا نہیں تھا، خاندان پیارا نہیں تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری چیزیں پیاری تھیں، لیکن انہوں نے آگ میں جانا اس لیے قبول کیا کہ جب آپ تقابل کرتے ہیں ان چیزوں کا رب تعالیٰ کی ذات اور رب تعالیٰ کی محبت کے ساتھ، تو پھر ان تمام چیزوں پر رب کی محبت جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے۔ باپ کی محبت کا دل میں ہونا یہ فطری چیز ہے، اولاد کی محبت کا دل میں ہونا یہ فطری چیز ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بیوی سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے۔ رب کا تقاضا یہ ہے ہم بندوں سے کہ باپ، بیوی، اولاد، اہل و عیال، عزیز و خالب، خاندان، دوست احباب، یہ مکان، یہ تجارت، یہ کاروبار، ان سب چیزوں کی محبت تیرے دل میں ہو، لیکن رب کی محبت بھی ساتھ ہو، لیکن رب کی محبت ان تمام چیزوں پر غالب ہو، زیادہ ہو۔ ان چیزوں کی محبت رب کی محبت میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو میں سے کامل مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ پوری کائنات سے بڑھ کر مجھ کے ساتھ محبت نہ کرے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ 8 قسم کے تعلق، نسبتیں، رشتے اللہ نے گنوائے۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها اور تمہارے مال جن کو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت اور کاروبار جس میں نقصان کا تمہیں ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ
کہیں نقصان نہ آ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری یہ بلڈنگیں اور کوٹھیاں اور یہ رہائشیں جن سے تم محبت کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ محبت تو ہوگی لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی محبت، اگر ان چیزوں کے مقابلے میں رب کی محبت یہ تقاضا کرے کہ میرے سے محبت کرنے کے نتیجے میں اپنے باپ کو قربان کرو، چھوڑ دو باپ کو، تو باپ کو چھوڑ دے اپنی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا۔ رب کی محبت تقاضا کرے کہ اپنی اولاد کی قربانی دے دو، تو بندہ اولاد کی قربانی دے کر رب کی محبت کو اونچا رکھے۔ رب کی محبت یہ تقاضا کرے کہ اپنی بیوی کی محبت، ماں کی محبت، بندے کی محبت کے مقابلے میں رب کی محبت کو اونچا رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کی قربانی دو، تو بندہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ اور یہی کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ سب کچھ قربان کر دیا اور آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ان خبیث نے یہ کیا کہ ایک آدمی آگ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ستم پر ستم، ظلم پر ظلم انہوں نے یہ کیا کہ آگ میں ڈالتے وقت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتار دیے، برہنہ کر دیا، بے لباس کر کے ان کو آگ میں ڈالا انہوں نے۔ اللہ نے پتہ ہے اس کی جزا کیا عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ میدان معاشر جب لگے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو قیامت کے قریب پیدا ہوگا، سارے انسان وہاں جمع، جن میں نبی بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، سارے انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اور فرمایا کہ انکم تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، پوری انسانیت کا معاملہ یہ ہوگا کہ پاؤں کے اندر کسی انسان کے جوتا نہیں ہوگا، جسم پر کسی انسان کے لباس اور کپڑا نہیں ہوگا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہیں ہوگی، اور بے ختنہ وہاں جمع ہوں گے سارے۔ اس کیفیت کے اندر پوری انسانیت موجود ہے، سارے انسان ایک ہی میدان میں، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بڑے، کیا چھوٹے، سب کے سب برہنہ ہے، بے لباس ہے۔ اللہ کی توحید کے عقیدے کی وجہ سے جن کو بے لباس کیا گیا، جن کو برہنہ کیا گیا، اللہ ان کو قیامت کے دن یہ عظمت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول من یحصی یوم القیامت ابراہیم، کہ اس پوری انسانیت کو میں سے قیامت کے دن میدان حشر کے اندر سب سے پہلا وہ شخص جس کو جنت سے لباس اور جوڑا لا کر اس کے جسم کے اوپر پہنایا جائے گا، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس قدر آپ کی بلا، آزمائش، امتحان بڑا ہوتا ہے نا، تو انعام بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات جو ہیں، جو آپ کو معلوم ہے، کوئی ایک امتحان دیکھ لے، گھر کو چھوڑنا، پھر اللہ کا حکم ہوا، آگے اس کی تفصیل میں آتے ہیں، ایک ایک زندگی کے ایک ایک عمل کو دیکھنے کسی بڑے سے بڑے امتحان اور آزمائش سے کم نہیں ہے۔ خود جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، کہ رب کہتا ہے میں نے خود آزمائش کی، اور رب جس کی آزمائش کرنے کو خود کہہ رہا ہے، اندازہ کرو کتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی، کتنی بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، اور پھر جو وہاں معاملہ ہوا، بادل کے، بارش کے فرشتے آئے، درخواست کی حکم کریں، ہم بارش برسا کر آگ کو بھسم کر دیں، ختم کر دیں، اس کو ٹھنڈا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہا
امداد کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر صحیح معنی توکل کر لینا اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. علیہ اللہ بکافٍ عبدا. اللہ ہمیں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے. تم اللہ کے بن کر تو دکھاؤ ذرا. ابراہیم اللہ کا بنا تو پھر اللہ اس کا کیسے بنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے بھیجا ہوا ہے اور جو یہ آفر کر رہا ہے یہ کر بھی لے گا. ایک سیکنڈ کے اندر آگ ختم کر دے گا. یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی، لیکن رب کی ذات پر یقین دیکھو کہ جس رب کے توحید کی وجہ سے ان کی عبادت کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے تو کیا رب تعالی ڈائریکٹ آپ کو حکم کر کے اس کو گلزار نہیں کر سکتا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی دیکھی نا تو اللہ نے پھر ڈائریکٹ حکم دیا. قلنا اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا نارو اے آگ کونی ہو جا تو بردن ٹھنڈی و سلامن اور ٹھنڈی بھی سلامتی والی ہو. اتنے زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو پھر سردی لگنا شروع ہو جائے. اللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے کامیاب ہو گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس معاملے میں بھی ناکام ہو گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیس کی کہا نکل جاؤ یہاں سے، اس علاقے کو چھوڑ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سیدہ سارہ کو ساتھ لے کر اور اپنے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام جو وقت کے نبی اور پیغمبر بنے ان کو لے کر یہ 3 بندوں پر مشتمل ایک جماعت ہے وہاں سے نکلتے ہیں. کہاں سے نکلتے ہیں؟ عراق سے. اور چلتے چلتے مصر کے علاقے میں داخل ہوئے تو مصر کا اس وقت کا جو فرعون تھا، فرعون دراصل ہر مصر میں آنے والے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ لقب ہوتا تھا. جیسے وزیر اعظم ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اس پر شہباز شریف صاحب آ جائیں، اس پر نواز شریف صاحب آ جائیں، عمران خان صاحب آ جائیں، کوئی بھی آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم وزیر اعظم کہیں گے. تو سلطنت مصر پر جو بھی پھیلے تو تھا اس کو فرعون کہا جاتا. جابر من الجبابرہ، جابر بادشاہوں میں سے جابر بادشاہ، اس کو پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو خاتون اور عورت ہے وہ بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے. ان کو ناجائز استعمال کرنے کے لیے اپنے کرندے اور سپاہی بھیج کر ان کو اپنے پاس بلوا لیا. دست درازی کی 3 دفعہ اس نے کوشش کی لیکن تینوں دفعہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ جام ہو جاتا اور کہتا کہ میرے ہاتھ میں دعا کرو میرا ہاتھ صحیح ہو جائے پھر میں دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا. سیدہ سارہ دعا کرتی اور اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا. 3 دفعہ اس نے یہ کام 3 دفعہ یہ کام کرنے کے بعد اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے پہنچی ہوئی سرکار. یہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ اللہ کی قریبی ہے، اس لیے اللہ کے ہاں سنی جاتی ہے. اور واقعی سنی جاتی تھی کہ نبی کی بیوی سے بڑھ کر پاک کون ہو سکتا؟ اللہ. جس سے ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ جو مسلمان خاتون اپنی ناموس اور عزت کو ہمیشہ پاک رکھے گا تو کسی ایسے مشکل وقت کے اندر کوئی بے ایمان آدمی اگر اس کے اوپر ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اللہ اس کو یہ توفیق نہیں دیتا. اس کی اس پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. دوسرے متاثر ہو کر اپنی شہزادی اور بیٹی سیدہ ہاجرہ تحفے میں دے دی کہ سارا یہ ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرے گی.
اس نے یہ بیٹی کیوں دے دی؟ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا، اور اتنا جلدی اس نے اپنی بیٹی بھی پیش کر دی۔ یہ کوئی چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، اپنی بیٹی کو پیش کر دینا کہ ساتھ لے جاؤ۔ اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے، جوان بھی ہے، یہ لامحالہ اس کے پاس جائے گی، بیٹی میری بیٹی اس جوان کے ساتھ دائیں بائیں رہے گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ یہ باپ کو یہ تحفظات بیٹیوں کے بارے میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہے، اس کے باوجود بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی پیش کر دی کہ لے جاؤ اس کو، یہ تمہاری خدمت کرے گا۔ کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ باوجود اس بات کے کہ وہ ظالم تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، یہ سمجھتا تھا کہ اولاد کی تربیت ہمیشہ نیک لوگوں سے ہی کروانی چاہیے، ان سے جس کو کھانا کھانے کے آداب کا خود کو پتہ نہیں، وہ بوتل پی رہا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ دعوت ولیمہ پہ غور کر لو، جن کو ہم پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کھانے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ بوتل پیے گے اور تیسرا چوتھا حصہ بوتل کا بوتل میں چھوڑ دیں گے۔ یہ میری شخصیت کے خلاف ہے نہیں، اگر ساری کو پی لیا تو لوگ کہیں گے کہ اچھا اتنا حرص نہ مارے سی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ کھانے کا برتن اچھی طرح صاف کرو، وہ تمہیں دعا دے گا۔ اور صاف کرنے کی حکمت یہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ جو تمہارا کھانا برتن کے اندر موجود ہے، اس کھانے کے کون سے حصے کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے برتنوں میں کھانا ایسے پڑا ہوتا ہے کہ جیسے کسی جانور نے کھرلی کے اندر منہ مارا ہوا ہو۔ اللہ، وہ یہ سمجھ گیا کہ میری بیٹی کی صحیح تربیت جو ہے یہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا نیکی کا معیار یہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت، انہوں نے کفالت کی سیدہ مریم کی، حالانکہ سیدہ مریم زکریا کی بیٹی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے خالو لگتے تھے، خالہ کے گھر والے تھے۔ تو کیا ان کے والد نہیں تھے، ان کے بھائی نہیں تھے، ان کے گھر والے نہیں تھے؟ وہ کفالت نہیں کر سکتے تھے، پرورش نہیں کر سکتے تھے؟ تو زکریا علیہ السلام کو ہی اللہ نے ان کا کفیل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ زکریا علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کی تربیت میں رہے گی تو پیغمبر سے بڑھ کر کون تربیت کر سکتا ہے؟ یہ سبق دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ آج اپنی اولادوں کے بارے میں سوچ لو کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کن لوگوں سے کروا رہے ہیں، جو سارا دن ساری رات جب کوئی فارغ وقت ملتا ہے تو وہ فوج تصویریں دیکھتا ہے موبائل پر۔ وہ تمہاری اولاد کی تربیت کرے گا؟ وہ تمہارے اولاد کو اس لائق بنا سکتا ہے کہ وہ معاشرے کا اس انداز کا فرد تیار ہو جائے کل کلا کہ گلی محلے کوچے کے اندر چلتے ہوئے کسی کی ماں بہن کو اچانک نظر پڑنے پر اپنا چہرہ پھیر لے؟ جو خود ٹول لگاتا ہے، موبائل میں تلاش کرتا رہتا ہے، گندی ننگی تصویریں دیکھتا ہے، وہ تمہاری اولاد کی یہ تربیت نہیں کر سکتا۔ جو خود موسیقی سنتا ہے، گانے سنتا ہے، وہ تمہاری اولاد کی یہ تربیت کرے گا کہ بیٹا گانا سننا حرام ہے۔ بچے تو بڑوں کو جو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے وہی کرتے ہیں نا۔ ہاں، اولاد کی تربیت کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرے جو محرمات سے بچنے والا ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے کتنے بڑے خلیفہ گزرے، کتنے بڑے نیک آدمی تھے، اپنے بچوں کو ایک عالم اور محدث کے پاس لے کر جاتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو پڑھانا ہے۔ بچوں کے سامنے کچھ باتیں انہوں نے کر دی، لیکن جب روانہ ہونے لگے نا تو اس وقت اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹا آپ ذرا باہر چلے جاؤ۔ وہ باہر چلے گئے،
اور ان کے جانے کے بعد اس وقت کے محدث کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ میرے یہ بیٹے پڑھے نہ پڑھے مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے، بس ان کے ذہن کے اندر آپ نے کہ آپ کے پاس 1 سال رہے 2 سال رہے جتنی دیر بھی آپ کے پاس یہ پڑھنے کے لیے آتے رہیں گے نا، ایک چیز ان کے ذہن کے اندر آپ نے بھر دی ہے کہ گانا سننا حرام ہے، بس اگر ان کو یہی ایک نقطہ بھی سمجھ آ گیا تو بس آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا۔ بہت مشکل ہے میرے بھائیوں آج کے دور میں یہ چیزیں، ایسا مربی تلاش کرو اپنی اولاد کے لیے جو آپ کی اولاد کی تربیت صحیح عقیدے پر کرے، سنت نبوی اور منہج نبوی پر آپ کی اولاد کی تربیت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اما سارہ تشریف لے، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام حالت سجدے میں ہیں، کہاں ہے؟ جب گھر والی پر کوئی کڑا وقت آ جائے، بندے پر مصیبت اور پریشانی آ جائے تو پھر بابا نہ کرے بندہ، رب کے ساتھ تعلق جوڑے ہو تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں ٹال دیتا۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے کہ ابھی سلام پھیرتے ہیں، ابھی سلام پھیرتے ہیں، ابھی سلام پھیرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام روئے جا رہے، دعائیں کیے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ظالم فاسق فاجر بادشاہ اس نے میری گھر والی کو طلب کر لیا، میرے پاس یا اللہ فورس نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، اکیلا آدمی ہوں، دیار غیر کے اندر اجنبی اور غریب و دیار ہو، کوئی وسائل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے، لہذا تو ہی حفاظت فرما۔ یہ الفاظ سن کر گھر والی سیدہ سارہ فرماتی ہے کہ اے ابراہیم، جس دعا کے لیے اللہ کو آپ یہ التجا کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، سر اٹھائیے، یہ کردار ہونا چاہیے آدمی۔ اور سیدہ سارہ نے پھر سیدہ حاجرہ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی کہ میں نے ان سے کیا خدمت لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ حاجرہ سے نکاح کر لیا، اب 2 بیویاں، کتنی بیویاں؟ 2 بیویاں۔ کچھ عرصہ یہ دونوں بیویاں اکٹھی رہی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بیویاں بھلے پیغمبر ہی کی کیوں نہ ہو، اور 2 3 4 ہو جائے 9 ہو جائیں تو سوکنوں کے جو آپس میں معاملات ہوتے ہیں نا وہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اب پیش بھی خود حضرت سارہ نے کیا، تحفہ بھی انہوں نے خود دیا، لیکن تھوڑے سے عرصے کے بعد ہوا کیا، سیدہ حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہو گئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہلے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو بڑی تشویش اور پریشانی ہوئی کہ میں پہلی بیوی ہوں، مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی، اور اس کو جلدی اولاد ہوگی تو ہمارے جس کی اولاد ہو جاتی ہے تو بندے کا رجحان ذرا اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے، یہ فطری چیز ہے نا۔ اب وہ ہماری ماں کہنے لگی جناب ابراہیم سے کہتے ہیں یہ اب حاجرہ اور اس کا بیٹا میرے اور آپ کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کافی دیر تک برداشت کرتے رہے، لیکن حالات اس طرف چلے گئے کہ بالآخر اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو لو، اور جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت آج ذی الحج کی کیا تاریخ ہے؟ 5 تاریخ، 8 ذی الحج کو حج شروع ہوگا۔ دنیا کے اطراف و اکناف سے جن لوگوں نے حج کے لیے جانا تھا تقریباً پہنچ چکے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جنہوں جو رہ گئے وہ بھی 8 سے پہلے پہنچ گئے۔ پوری کائنات کے اندر 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ 5 دن جو حج کے ایام ہیں جن میں حج ادا ہوتا ہے، حج کے پروسیس اس میں چلتے ہیں، دنیا کا کوئی مقام ایسا نہیں ہوگا جس مقام سے سب سے زیادہ انسانوں کا اجتماع ہو، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا کا وہ واحد مرکزی مقام ہے بیت اللہ، کہ جہاں حج کے موقع پر تو بلا مبالغہ پوری دنیا کے مقام سے بڑھ کر اجتماع ہوتا ہے، بڑا اجتماع، اور اس سے حج کا عمومی طور پر بھی وہاں 24 گھنٹے اجتماعی لگا رہتا ہے، انسان ہی انسان آپ کو نظر آتے ہیں۔
لیکن جس دور اور زمانے میں اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ اپنی ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں چھوڑ کے جاؤ، وہاں اس وقت انسان دیکھنے کو بندہ ترستا تھا، وہاں انسان نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا چونکہ حکم تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحیح معنی میں مومن آدمی بھی نا اللہ کے حکم پر کبھی بھی اپنی خواہش کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو ابراہیم کو نبی اور رسول وہ کیسے ترجیح دے سکتے جنہوں نے اللہ کے حکموں پر گھر قربان کیا ہوا ہے، علاقہ قربان کیا ہوا ہے، جگہیں قربان کی ہوئی ہیں، باپ اور ماں کو قربان کیا ہوا ہے، وہ بیوی بچے ان کی نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام 85 سال تک خود رب سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ اب تو اکیلا ہی رہ گیا ہوں، ایک بیٹا ہی عطا کر دے، رب حبلی من الصالحین۔ مانگ کر لیا، اللہ نے دے بھی دیا، اللہ اکبر میرا وہاں چھوڑ دیا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ یا اللہ یہ جو کھیتی والی آبادی اور وادی نہیں ہے، اس میدان کے اندر میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اور کچھ ہو نہ ہو بس یہ نماز پڑھتے رہے۔ تھوڑا سا پانی مشکیزے نے دیا اور کھجوریں دی، وہ چلتی ہے۔ اب پیچھے جو معاملہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس آ چھوڑ کے واپس آ، سیدہ ہاجرہ پیچھے سے آوازیں دے رہی ہیں کہ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، کیوں یہاں بٹھا کے جا رہے ہو، واپس آنا ہے نہیں آنا ہے؟ اور یہ تھوڑا سا سامان یہ تو چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، یہاں انسانی آبادی کوئی نہیں ہے، کوئی رہائش کے لیے چھت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی زاجرہ نظر نہیں آ رہا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک گھر والا جو ہے آج کے دور میں بھی یہ فکریں ساری رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا کہ میں اگر گھر سے دور جا رہا ہوں تو گھر والوں کے لیے یہ انتظامات کر کے جاؤں گا نا۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی مزید معلومات نہیں تھی کہ آگے کیا کرنا، بس یہ حکم ملا کہ میرے حکم پر ان کو چھوڑ دو، جنگل کے اندر بیابان کے اندر چھوڑ دیا حکم۔ سیدہ ہاجرہ ہماری ماں بھی بڑی سمجھدار خاتون تھی، بالآخر کہتی ہیں اللہ ہمارا کا بھی حاضر، لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا، اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، فرمایا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کی تعمیل کی۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ ایمان نصیب کرے، یہ فکر عطا فرمائے۔ بس جب پتہ چل گیا کہ ابراہیم نے سر ہلا کے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کے جا رہے، تو پھر اس مائی کا بھی رب کے ذات پر یقین چیک کرو یار، کہتی کہ اذن لا یسیئ اللہ، ابراہیم پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ بظاہر گنتی کی چند کھجوریں ہیں، یہ بظاہر مشکیزے کے اندر گنتی کے چند گھونٹ ہے پانی کے، یہ شام کو ختم ہوئے، کل ختم ہوئے، پرسوں ختم ہوئے، لیکن صحیح بخاری آپ پڑھ کے دیکھیں، ہماری ماں کہتی تھی اذن لا یسیئ اللہ، اب چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، اللہ ہمیں ضائع، اللہ نے ضائع کیا۔ پانی تلاش کرنے کے لیے جو ایک فطری ماں کا جذبہ ہوتا ہے اولاد کے لیے، یہ تو چند گھونٹے چند تھوڑے سے لمحوں کے بعد ختم ہو جائیں گے، تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ پہاڑی کی طرف جاتی ہیں اور تیزی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر چکر لگا رہی ہیں کہ کہیں سے کوئی پانی نظر آ جائے، پانی کی آبادی کے کوئی آثار نظر آ جائے، صفا پہاڑی پر جا کر دیکھتی ہیں، پھر وادی کے درمیان نیچے اتر جاتی ہیں، نیچے جب اترتی ہیں تو جلدی سے دوڑ لگاتی ہیں کہ اگلی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹے کو بھی دیکھوں کہ کوئی خونخوار درندہ حملہ نہ کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جلدی سے پہاڑی پر چڑھ کر کوئی پانی کے آثار بھی دیکھوں۔ 7 چکر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندی کی یہ چال صفا مروہ کے درمیان میں چلنے کی اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا اے حاجی اور عمرہ کرنے والوں، قیامت تک صفا مروہ کی
سعی جو ہے یہ حج اور عمرے کا حصہ ہے، یہ کرو گے تو حج اور عمرہ مکمل ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا بنو کہ اللہ تمہاری چال کو اللہ کو مثالی بنا دے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو کنویں سے نکال کے بہو کے پانی پلا دیا اور ان سے کچھ مانگا نہیں، حالانکہ ہجرت کر کے آئے تھے مصر سے، کئی دنوں کے فاقے اور بھوکے، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ادھر یہ گھر میں پہنچی، باپ نے پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہے؟ کہ بکریاں جناب والا پانی کے ساتھ پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہیں اور وقت سے تم پہلے آ گئی ہو۔ انہوں نے ماجرا بتایا کہ ایک نوجوان نیک آدمی اس نے ہمارے جانوروں کو ایسے ایسے پانی پلا دیا، فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے۔ انہوں نے خود بھی مشورہ دیا شعیب علیہ السلام کو کہ بندہ بڑا امانت دار بھی ہے، اس نے غلط نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی شادی شدہ بھی نہیں، کمارے تھے۔